बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच क्या है, मैं हूं नवाज शरीफ। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर टैक्स की कलेक्शन की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रही हैं, जाती रही हैं, टैक्स की शरह बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात मुख्तलिफ़ हुकूमतों की जानिब से उठाए जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी टैक्स कलेक्शन की शरह उस हद तक नहीं हो सकी जितनी कि हुकूमतों की रिक्वायरमेंट हुआ करती है। लेकिन दूसरी जानिब एक और शिकायत भी जो है पाकिस्तान के शहरियों में पाई जाती है, सनतकारों में, ताजरों में, कि जो हुकूमतें हैं वो ऐसा निज़ाम बनाती हैं लेकिन उसके अंदर वो बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डालती, बल्कि छोटे जो ताजिर होते हैं उनको टैक्स नेट में लाने की भरपूर कोशिशें की जा रही होती हैं। इस पूरे मामले पे बात करते हैं क्योंकि आज कराची के जो ताजिर हैं वो सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर आ गए हैं। और वजह ये है कि कराची के जो ताजिर हैं उनको बिजली के बिलों में 3 से 6 हज़ार रुपये माहाना का फिक्स टैक्स जो है वो उन पर आयद कर दिया गया और बिजली के बिलों में उनसे वो टैक्स मांगा जा रहा है। और सड़कों पर इस वक्त ताजिर मौजूद हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज जारी था नमाज जुमा के बाद, और ताजिरों का ये मुतालबा है कि हम ये टैक्स जो है किसी सूरत नहीं देंगे क्योंकि हम पर ये टैक्स इम्पोज होना नहीं बनता। इस पूरे मामले पर बात करते हैं और मुझे इसके लिए ज्वाइन किया है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब इदरीस मेमन साहब और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली अदीबा नाज साहिबा, जबकि औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल्ला बटरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया इस मौजू पर बात करने के लिए। मैं आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले इदरीस मेमन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इदरीस साहब, ये जो टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन थी बिलों में, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी इसमें कुछ सिफारिशात शामिल थी। बात यह है कि कुछ चीज़ों को मिक्सअप किया जा रहा है। जब कराची में बहुत मशीन के लिए छापे पड़ रहे थे, उसका परेशान किया जा रहा था, उस वक्त छोटे ताजिरों की तरफ से तजवीज़ आई कि फिक्स टैक्स की तरफ जाना चाहिए, और चूँकि इतनी सेल नहीं है, छोटे दुकानदार हैं, तो फिक्स टैक्स को लगा दिया जाए और ये बहुत मशीन वाला सिस्टम को ख़त्म किया जाए। तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी थी कि जी फिक्स टैक्स लगा दिया जाए। अच्छा, फिर कैसे लगाया जाए, कितना लगाया जाए, किनको लगाया जाए, ये बात हो रही थी। जो बड़े बड़े स्टोर्स थे या सुपर स्टोर थे या फर्नीचर की दुकानें थी, ये उनके लिए बात हो रही थी। तो उस वक्त ये तजवीज़ हमें दी गई थी छोटे ताजिरों की तरफ से, और हमने FBR को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक गोल गुजारी किया था कि स्टेक होल्डर के साथ मिलके कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जाए कि हुकूमत को भी टैक्स मिल जाए और ये जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, रोजाना हैरासमेंट हो रही है, ये खत्म हो जाए। तो इस सिलसिले में मजीद कोई बात नहीं की गई और अचानक से ये तमाम कमर्शियल दुकानों पर लगा दिया गया, जो बंद है उन पर भी लगा दिया गया, जो छोटी गलियों में दुकानें हैं उन पर भी लगा दिया गया, और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस वक्त ये टैक्स लगकर नहीं आया है। और मेरी NTU से भी बात हुई है कराची में, CTO से भी बात हुई है और चेयरमैन FBR से भी बात हुई है, और हमने तमाम लोगों को गुजारिश किया। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि डिस्क्रिमिनेटरी है कि कराची में इसको नाफिजुल अमल कर दिया। इलेक्ट्रिक ने वैसे ही परेशान किया है, और ये बिल वैसे भी अगस्त में लगकर आना चाहिए था, क्योंकि हम जून का बिल जुलाई में पे करते हैं, जुलाई का अगस्त में पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने उनको एविडेंसेस के साथ ऑलरेडी दे दी है, और मेरी अभी 1 घंटा कबल भी जो इस वक्त लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के जो चीफ कमिश्नर हैं उनसे भी बात हुई है, और वो और चेयरमैन FBR इस मामले को देख रहे हैं। और हमने इनसे कहा है कि या तो हमारे साथ बैठ जाएं और तमाम ताजिरों को हम बुला लेते हैं, तो मुशावरत के साथ कोई फैसला कर लिया जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने वन साइडेड फैसला करके इसको जो फाइनेंस एक्ट बन गया, अगर ये एक्ट बन गया तो ये पार्लियामेंट से ही होगा। कोई भी हमने उनको बहुत गुजार किया, तो बिलों की तारीख आपकी की तारीख जो है वो 24 और 26 है, तो वो उन्होंने वादा किया है कि उसको एक्सटेंड करा लेंगे, और आने वाले दिनों में फिर इसको मुशावरत के साथ कुछ ना कुछ उसका हल निकाला जाएगा। ये अब तक की जो हमारी बात हुई वो है। अदीबा आरिफ साहिबा, ये आपका सबसे बड़ा स्टेक है कराची में, और ताजरों का एतराज़ है कि पूरे पाकिस्तान के जो शहर हैं उनको छोड़ के सिर्फ कराची में ही इस तरह का टैक्स जो है, जो स्लैब है, ये इम्प्लीमेंट किया गया। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? इस वक्त तो आप हुकूमत के ख़िलाफ़ भी काफ़ी एहतजाज में हैं।
اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے آج تک ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے یہ کس چیز کے ٹیکس لگائے گی اور کیوں لگا رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، جب ہمارے بجلی کے بل آتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے کراچی میں، پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد جب بجلی کے بل آتے ہیں اور اس میں آپ بجلی کے بل میں دیکھیں جتنے یونٹ ہوتے ہیں اس سے ڈبل جو ہے بجلی کے بل میں ہوتے ہیں، اس میں ٹیکس بھی لگاتے ہیں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کس چیز کا ٹیکس لگاتے ہیں، کس چیز کے بل آتے ہیں. جب آپ کے شہر میں ابھی بھی میں بیٹھی ہوئی ہوں، باہر بیٹھی ہوئی ہوں، میرے لائٹ نہیں ہے، 5:30 بجے سے 5:15 بجے سے لائٹ نہیں گئی. یہ تو حال ہے. پھر آپ مجھے بتائیں جو تاجر برادری ہے وہ اپنی بزنس کرے، وہ اپنا بزنس چلائے یا یہ ٹیکس دے. تو آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ امپورٹڈ حکومت چاہتی کیا ہے، اور یہ کب تک جو ہے اس طرح سے جو ہے لوگوں کو بھی پریشان کرے گی، تاجروں کو پریشان کرے گی. یہ بزنس بھی نہیں چلیں گے. یہ چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ترقی کرے یا پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے یا پاکستان کی عوام جو ہے خوش رہے. یہ چاہتے ہیں کہ بس صرف ہم اپنا پیٹ بھریں، ہم اپنے کسی طرح سے جو ہے اپنی کمائی کر دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو نکلے ہیں احتجاج کے لیے نکلے، اس پر ہم سب تاجر برادری کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری حکومت آئے گی تو یہ ان کو کام کیا جائے گا. اور آگے بھی میں تو ابھی بھی دیکھیں، میں نے ابھی کال اٹینشن اپنی ڈالی تھی، اور کال اٹینشن میں میں نے احتجاج کرا، اور میں نے اس کال اٹینشن میں بولا تو مجھے بولنے نہیں دیا گیا. میں نے بجلی پر لوڈ شیڈنگ پہ ڈالی، مجھے بولنے نہیں دیا گیا. یہاں تو یہ حال ہے کہ جب ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے. یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ہم سب، میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گی، تاجر برادری سے بھی کہوں گی، میں آپ سب لوگوں سے بھی کہوں گی کہ اٹھیں، کھڑے ہو. ان کے خلاف جو ہے اب ہم سب کو، عوام ہم سب کو کھڑا ہونا ہے. پرائم منسٹر، میں ابھی بھی ان کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، عمران خان، وہ ابھی بھی پرائم منسٹر عمران خان ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جس طرح سے عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو آپ سب لوگ مل کر اس چیز کے لیے آگے بڑھیں. دیکھیے یہ سب جو ہے، یہ سب اس طرح سے کام نہیں چلے گا. ہم سب کو آگے بڑھنا پڑے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ تاجر برادری جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں آگے آ کے ان سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ادریس میمن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ڈالر کی پرواز ہے وہ بھی بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، پھر اس طرح کے مسائل، پھر بجلی کے قیمتوں میں اضافہ. کراچی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اگلے ماہ جو ہے تقریباً 9.5 روپے کا اضافہ ہے. کیسے چلے گا یہ سارا نظام؟ دیکھیں، کبھی ہم نے اس پر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک ہو گئے، اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کا کام ہے کہ تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنا اور وہ مکمل طور پر فیل نظر آئے. تو آج انہوں نے جو اسٹیٹ بینک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لوگ ریٹائر ہونے کے آج انہوں نے نئے ڈائریکٹرز کا اناؤنس کر دیا، اور ایک ہفتے میں وعدہ کیا ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ اس کی نامزدگی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بینکوں نے بہت پیسے کمائے، اور جو سٹا مافیا ہے ڈالر کا، جو انہوں نے بینک کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈالر مہنگے داموں پہ دی. اس وقت جو ریئل ٹائم ویلیو ہے ڈالر کی 5 روپیز میں وہ 199 روپے بنتی ہے. تو اگر میں ایک عام بزنس مین ہو کے اس کی ویلیو نکال سکتا ہوں، تو پھر جو حکمران بیٹھے ہیں، جو فائنینس منسٹر ہیں، جو ایکٹنگ گورنر ہیں، انہوں نے اب تک اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور ان تمام لوگوں کا، تمام بینک کا آڈٹ ہونا چاہیے جو اس کام میں ملوث رہے ہیں، اور جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ملک کی اکانومی کو تباہ کیا بلکہ ملک کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈال دیا. ہماری ایکسچیز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے مال لینے کو تیار نہیں ہیں. تو اس سے زیادہ ورس حالات
میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ورسٹ حالات آپ نے اتنی زندگی میں نہیں دیکھے. عزیز صاحب, یہ آپ کی وزیر خزانہ صاحب سے اس حوالے سے کوئی رابطہ ہوا ہے ذاتی حیثیت میں؟ یہ جو کیونکہ یہ امیڈیٹ معاملہ ہے, 26 تاریخ کو بل بھرنے ہیں تاجروں نے, تو اگر اس پہ جلدی اگر کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا تو یہ تو بل بھرنے پڑیں گے. دیکھیں, جو بل بھرنے کی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ میری ابھی ایس ڈی او کے چیف کمشنر ہیں کراچی, ان سے ابھی 1 گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے, اور میں نے انہیں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کلاس 24 اور 26 ہے وہ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایکسپلین کرا دیں گے, اور باقی جو معاملات ہے اس کو میں دیکھا بھی جاؤ کہ صرف ٹیکس کو لاگو کیا گیا, اور یہ اکراس کا بورڈ ہونا چاہیے, وہ بھی انہوں نے یقین دلایا کہ اس پر بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ کہ میکینزم بنتا ہے ایک آدمی کا فیچر واضح ہو جائے. اس کی اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ بڑے تاجروں میں بھی ٹرانسپورٹ ہوتے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات وہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان پر ہی یہ قدغن لگایا جاتا ہے, اور وہ ایک بات کی جاتی ہے کہ 20 لاکھ لوگ جو ہے ان کا ڈیٹا آ گیا اور 22 لاکھ کا ڈیٹا آ گیا, تو ان میں سے آج تک ایک آدمی بھی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا گیا. تو ہماری ڈیمانڈ ہے اگر ایس پی آر کے پاس, گورنمنٹ کے پاس ان کا ڈیٹا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور ان سے ریکوری کی جائے, نہ کہ جو لوگ ایمانداری سے اپنا سالوں میں ٹیکس دے رہے ہیں انہیں کو اس چکی میں پیسا جائے. یہ ہم جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ وزیر خزانہ سے بھی ہے اور چیئرمین ایس پی آر سے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ اس وقت کراچی ٹریڈر اورنگی ٹریڈر ایسوسی ایشن کے صدر محمد عبداللہ بٹرہ صاحب بھی موجود ہیں, کیونکہ وہ بھی آج اس وقت احتجاج میں مختلف تنظیمیں جو کراچی چیمبر کے ہی ظاہر پلیٹ فارم سے ہی جو احتجاج کر رہی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ صاحب بتائیے, آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ جناب احتجاج تو ہم کراچی والوں کا حق ہی رہ گیا ہے, احتجاج کر کے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف یا بینیفٹ نہیں دیا جاتا. اس سلسلے میں ہم کراچی چیمبر آف کامرس کے بڑے مشہور ہیں, ممنون ہیں کہ وہ ہر ایسے وقت میں ہمارا ساتھ دیتی ہے. کل بھی میرے خیال سے ہمارے پی ایس سی کے چیئرمین اپنے موتی والا صاحب, زبیر موتی والا صاحب, اور ہمارے پریزیڈنٹ عزیز محمد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور واضح الفاظ واجبات الفاظ سے کہہ دیا ہے کہ ہم اس ٹیکس کو نہیں مانتے. وہ اس ٹیکس کو ماننے کے لیے اس لیے نہیں تیار ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ہمیں ٹرک کی بستی کے پیچھے لگا دیا ہے. وہ کر یہ رہے ہیں کہ جب ہم کے سی کے آفس میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ ایف بی آر کا معاملہ ہے, اور اب جب ایف بی آر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ کے ای کا معاملہ ہے. تو میری جان میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے سروائیو کریں گے. ہمارے لوگ میں چونکہ پورے اورنگی ٹاؤن کی 35,000 کی آبادی ہے, میں اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور ہمارے اورنگی ٹاؤن کے اندر جتنی پسماندگی ہے, چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں, چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں, چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں. آپ یقین کیجیے گا کہ پورے کراچی میں کتنا لوگوں پہ فیکٹری آیا جس سے اورنگی ٹاؤن کی عوام اور ان کے تاجروں میں فرق پڑا ہے. آپ جو وہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی وائس اگر میں آپ کو بھیجوں یا ان کے آنسو جو وہ ہمارے پاس آ کے روتے ہیں, تو آپ یقین کریں ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ خود روئیں. ہماری حکومت وقت کو گزارش ہے, ہمارے بی ایم سی کے چیئرمین زبیر موتی والا, ہمارے پریزیڈنٹ ادریس میمن, ہمارے اسمال ٹریڈرز کے چیئرمین مجید میمن, جو ہر وقت ہر دامے گھر میں سب میں ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں, چاہے وہ کوآپریٹو مارکیٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. تو میں زبیر موتی والا سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو آپ حل کروانے کی کوشش کریں. مجھے نہیں دکھتا کہ یہ مسئلہ کسی بھی طریقے سے حل ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ 6,000 لگا کے یہ کہیں گی کہ آپ کو 50% کر دیں گے, تو یہ کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ ایف بی آر کے اندر رجسٹرڈ ہو جائے, اس کے بعد میں آپ کو 3,000 کر دیں گے, پھر 3,000 کا آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. اسی طرح کی یہ ہمیں باتیں سنا کے سنا کے مینٹلی پریپیئر کر دیں گے. کسی بھی طریقے سے ہم ٹیکس نیٹ کے اندر رہیں, ہم تیار ہیں ٹیکس نیٹ آنے میں. ہم پاکستان کی ترقی میں خوشحالی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا پاکستان خوشحال ہو, اور ہر تاجر کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے. 70% ریونیو جو ہے وہ کراچی کا تاجر دے رہا ہے, اور پورے پاکستان کے اندر ایف بی آر پورے پاکستان ایف بی آر میں صرف کراچی کے لیے ٹیکس لگایا ہے. یہ بات میری سمجھ میں بارہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہے, اور اب کی زیادتی تو نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. میں ادیبہ عارف صاحبہ کو میں دوبارہ ڈسکشن میں ان کرنا چاہوں گا. میڈم یہ جو آپ کے خیال میں جو اعتراض یہ جو عبداللہ صاحب بھی کر رہے ہیں یہ صرف کراچی کے تاجروں کو ہی جو ہے اس ٹیکس نیٹ میں کیوں لایا گیا؟ باقی پورے پاکستان میں بھی تو کاروبار ہوتا ہے. کوئی تقریباً نیپرا رپورٹ کے مطابق کوئی سب سے زیادہ جو کمرشل میٹر جو ہے وہ اس وقت ملتان میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے کراچی کے تاجر ماشاءاللہ سے جو ہے کیونکہ آپ یہ سمجھیے کہ ماشاءاللہ سے ان کا بزنس چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں یہاں کی حکومت، میں یہاں کی حکومت کی بات کروں گی، وہ لوگ یہ سمجھتے یہاں کی حکومت یہ سمجھتے کہ جی یہ زیادہ کماتے ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان پہ تو ٹیکس لگنا ہی نہیں چاہیے. یہ لوگ جو جتنا ریونیو دیتے ہیں، جتنا ٹیکس یہ دیتے ہیں عوام کو، ان کو، تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا ظلم و ستم جو ہے یہاں کی تاجر برادری پہ کرتے ہیں. آپ سے میں اپنے تاجر برادری کی بیٹھی ہوئی ہے، میرے 2 بھائی بیٹھے ہوئے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ آخر سندھ گورنمنٹ سے یہ کیوں نہیں ملتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے جا کے یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ یہ کیوں اس طرح سے جو ہے کوٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ادریس صاحب یہ آپ سندھ گورنمنٹ سے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ آپ لوگوں کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں سندھ گورنمنٹ سے. آپ لوگ پوچھیں ان سے کہ کیوں اس طرح سے ان لوگوں نے آپ لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اور کیوں نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے تو ٹیکس بالکل ہی نہیں لگنا چاہیے. آپ ان کو ریونیو دیتے ہیں، آپ ان کو کما کے دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کس وجہ سے آپ لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ آپ پوچھیں ان سے، میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے. ادریس میمن صاحب یہ ادیبہ عارف صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ تو سندھ حکومت سے آپ کو پوچھنا چاہیے کیونکہ آپ تو اتنا ریونیو کما کے ویسے ہی ان کو دے رہے ہیں، تو ان سے آپ بات کیوں نہیں کرتے ویسے، اور اگرچہ کہ ڈومین جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو جیسے ابھی آپ نے کہا تو کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا جا رہا، چونکہ ہماری پازیٹیو بات فیڈرل گورنمنٹ کے چیئرمین ایف پی آر کے اور کنسرن چیف کمشنر سے ہو رہی ہے. تو اگر کوئی ہمیں لگے گا کہ کوئی فل نہیں ہو رہے تو پھر آگے جا کے جو بھی رائے عمل کیا ہوگا تو ہم ضرور کریں گے. ابھی میری بہن نے کہا بات کیوں نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے، ہم دیکھیں ہم نے تو کل الگ بالکل مجھے آواز نہیں آتی. جی سارے نیوز پیپر آپ لے لیں تو اس میں لیڈنگ خبریں ہماری لگی ہیں جو ہم نے احتجاج کل ریکارڈ کرایا ہے، ناقد کی الیکٹرک پہ، ڈالر پہ، اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ اس میں جو ہے عدم اعتماد لوگ شو کر رہے ہیں، جو فورن انویسٹرز ہیں انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا. تو یہ تمام باتیں ہم نے کل اخبارات کے ذریعے کی اور آج آگے سے پیج کی جو ہے ہماری پریس کانفرنس پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. تو مطلب جو ہمارا کردار ہے ہم ادا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے، بلکہ ہم تو اب پوچھنا چاہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک روپ کے نیچے بٹھائیں اور ان سے بات کریں، جو اکنامک ایجنڈا ہے وہ طے کرائیں ان سے کہ جی یہ ایجنڈا ہونا چاہیے تمام پارٹیوں کا، اور یہ کوئی بھی حکومت آئے جائے تو کون سی کو سفر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے کافی مفصل طریقے سے ادریس صاحب نے بتایا ہے اپنا موقف کراچی چیمبر آف کامرس کا. میں آخر میں ادیبہ عارف صاحبہ سے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میڈم یہ کراچی کا جو مسئلہ ہے، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، بلدیاتی امور کا مسئلہ ہے، آپ کا بھی اتنا بڑا سٹیک ہے، 4 سال گزر گئے لیکن آپ کی طرف سے کچھ ان مسائل پر بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا. عمران خان صاحب کی طرف سے 1100 ارب کا اعلان بھی ہوا. مجموعی طور پہ کراچی کے عوام ہی کیوں پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں میڈم؟ مجھے یہ بتائیے بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہوئے، کیوں انہوں نے پوسٹ پون کرے؟ اگر سنڈے کو جو ڈیٹ تھی 24 جولائی کو جو الیکشن ہو رہے تھے، آپ ان کو ڈر تھا نا کہ ہمارا میئر آ رہا تھا، پی ٹی آئی کا میئر آ رہا تھا، ڈپٹی میئر بھی پی ٹی آئی کا آ رہا تھا. جب ان کو پتا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں تو آپ اس وقت دیکھتے کہ کراچی کا حال کتنا چینج ہوتا. ان کو پتا تھا کہ یہاں پر کراچی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اب چلی جائے گی، ان کو پتا تھا کہ کراچی میں اب حالات سب حالات بہتر ہو جائیں گے. انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کروائے.
किस वजह से करा है? इन्होंने बहाना क्या तलाश करा है कि बारिश हो रही थी, बारिशें हो रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, इनको इलेक्शन कराने अब मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पर एक हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी यहाँ बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी जो है आप हर चीज़ में पंगा लेगी, टांग अड़ाएगी, तो हम किस तरह से जो है इमरान खान साहब जो है कोई काम कर सकेंगे? जब इंशाल्लाह जब हमारी यहाँ हुकूमत इंशाल्लाह यहाँ आएगी और ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे और आप देखिएगा कि हम मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर आएंगे, फिर आप चेंज भी देखेंगे और हमारा मेयर भी आएगा और डिप्टी मेयर भी आएगा, तो फिर आपसे मैं फिर सवाल करूँगा। ठीक हो गया। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। इदरीस मेमन साहब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असम्बली अदीबा आरिफ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल्ला बटरा साहब मौजूद थे। बात हो रही थी कराची के ताजरों पर होने वाले उस नए टैक्स की, जो टैक्स जो है वो कराची के ताजरों को बिजली के बिलों में भरना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से वाज़ेह तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की गई है और उनका कहना ये है कि ये जो टैक्स है ये हम नहीं कलेक्ट कर रहे, बल्कि ये हुकूमती FPR की हिमा पर ये टैक्स कलेक्शन की जा रही है। अगर हमें उस तरफ से कोई भी क्लियरेंस मिलेगी तो हम ये टैक्स जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। कराची के ताजर इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। कराची के ताजर जो है वो मुआशी तौर पर वैसे ही परेशान थे और अब इस मामले के बाद वो मज़ीद परेशान नज़र आते हैं। देखते हैं कि 1 से 2 रोज़ के अंदर इस पूरे मामले के ऊपर जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और FPR के दरमियान मुज़ाकरात किस दिन पे पहुँचते हैं और देखा जाए, कोशिश की जा रही है कि 26 तारीख जो कि ड्यू डेट है इन बिलों की, जिसमें वो टैक्स भरेंगे, उससे कबल जो है किस तरीके से इस टैक्स को वापस किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।